परम का नाम मेरे लिए नया नहीं था। महारानी परम महाराज रतन सिंह की धर्म पत्नी थी। जौनपुर में गजाला से इसकी कई बार मुलाकात हो चुकी थी। आज सुबह सवेरे भी मैंने इसके दर्शन कर लिए थे। आसार से पता चलता था कि उसकी शादी हाल ही में हुई है। वो भारी भरकम लिबास और गहनों के बावजूद कॉलेज गर्ल ही नजर आती थी और बहुत कम को दिखाई देती थी। चंद लम्हे पहले तक मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये सारा हंगामा इसी लड़की के लिए होगा। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि रेस्ट हाउस का घेराव करने वालों का ताल्लुक रानी परम से है। वो लोग रानी परम के अलावा किसी तिवारी लाल नामी शख्स को महाराज रतन सिंह से हासिल करना चाहते हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए मरने मारने पर आमादा होकर यहाँ आए हैं। लेकिन अपने मतलब के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये बात अभी वाज़ेह नहीं थी। महाराज रतन सिंह ने इन्हें दो टोक जवाब दे दिया था। अब ये सवाल जहन में शिद्दत से उभर रहा था कि क्या वो वाकई रेस्ट हाउस पर हल्ला बोल देंगे। मुझे एहसास था कि गजाला सख्त बेचैन होगी। मैं इसे तसल्ली देने के लिए अंदर चला आया। वो खिड़की से लगी खड़ी थी। मुझे देखकर इसकी आंखों में बेशुमार सवालात उभर आए। जूं ही मैं अंदर दाखिल हुआ, इसने कहा, आप अभी तक गए क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या कोई झगड़ा हो गया है? झगड़ा ही समझो। रानी परम के बारे में तुम क्या जानती हो? कुछ ज्यादा नहीं। टेरेस में बस 2-3 दफा इससे मुलाकात हुई थी। वो महाराज की तीसरी बीवी है। पहली को तलाक हो गई थी, दूसरी 2.5-3 बरस पहले मर गई। दूसरी बीवी से महाराज के 4 बच्चे हैं। महारानी परम इन बच्चों की देखभाल करती है। मुझे तो लगता है कि महाराज रतन सिंह ने ये तीसरी शादी सिर्फ रस्म निभाने के लिए की है, वरना इसे अपने लिए औरतों की क्या कमी थी। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए गजाला के चेहरे पर हया की सुर्खी लहरा गई। इसने दुपट्टा दुरुस्त किया और बोली, दरअसल महाराज के खानदान में ये बहुत पुरानी रस्म चली आ रही है कि राजा गैर शादीशुदा नहीं होता, चाहे वो 10 साल का हो या ज़ईफुल उमर। इसकी कम से कम एक पत्नी जरूर मौजूद होनी चाहिए। महाराज रतन के साथ भी इसी किस्म का मसला था। दूसरी बीवी की मौत के बाद एक मुकर्ररा मियाद के अंदर अंदर इसे तीसरा ब्याह रचाना था। लेकिन वो अपने बच्चों से भी बहुत चाहत रखता है। वो नहीं चाहता था कि इनके सरों पर सौतेली माँ आ जाए। मैंने सुना है कि महाराज ने करीबन 1 बरस तक शशोपंज में रहने के बाद ये शादी की है। मैंने पूछा, क्या ये भी रस्म थी कि वो किसी नॉर्मल लड़की ही की जिंदगी बर्बाद करे? मेरा मतलब था कि वो अपनी उम्र के मुताबिक किसी पुख्ता उम्र औरत से भी शादी कर सकता था। जरूर कर सकता था। महाराज के छोटे भाई हसवंत सिंह ने एक बेवा से शादी कर रखी है। अब पढ़े लिखे हिंदुओं में भी पुख्ता उम्र की कंवारी या बेवा औरतों को ऐसा अछूत नहीं समझा जाता जैसे पहले समझा जाता था। वाकई ये सोचने की बात थी। अगर महाराज ने ये शादी सिर्फ खानापुरी के लिए की थी तो वो एक बिल्कुल नौउम्र और नासमझ लड़की को अपने घर क्यों ले आया था? और कुछ नहीं तो 25-24 साल खातून होती, महाराज के साथ चलती फिरती भी इतनी बुरी नहीं लगती और बाशऊर होने के सबब इसके बच्चों की देखभाल भी अच्छे तरीके से करती। लगता था कि पत्नी का चुनाव करते हुए एक बार फिर महाराज की ऐश परस्ती अवध कर आई थी और इसकी निगाह इंतखाब महकते फूलों को छोड़कर एक ऐसी कच्ची गली पर जा ठहरी थी जिसने अभी ठीक से रंग भी नहीं पकड़े थे। मैंने गजाला से पूछा, रानी परम वाले मामले से तिवारी लाल नामी शख्स के क्या ताल्लुक हो सकता है? ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मैंने कहा, रेस्ट हाउस के बाहर जो झगड़ा चल रहा है इसमें रानी परम के साथ साथ किसी तिवारी लाल का भी नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग मुसल्ला होकर यहाँ पहुंचे हैं और महाराज रतन सिंह से मुतालिबा कर रहे हैं कि रानी परम और तिवारी लाल को इनके हवाले कर दिया जाए। गजाला की आंखों में हैरत नजर आने लगी। बात थी भी हैरत की। किसी मामूली शख्स से भी ऐसा मुतालबा किया जाए तो वो मरने मारने पर आमादा हो जाता है। महाराज तो यहाँ का अन्नदाता था। सोचने की बात यह थी कि ये सैकड़ों लोग कौन थे जो ये ख्याल कर रहे हैं कि रानी परम पर इनका हक महाराज से ज्यादा है, और वो कौन सा जज्बा है जिसने इन सबको फर्द वाहिद के मानिंद महाराज के सामने ला खड़ा किया है। रेस्ट हाउस का घेराव 8:45 बजे के करीब किया गया था। शाम तक यही सूरत हाल रही। घेरा डालने वाले पीछे हटे, न आगे आए। यूं लगता था कि वो रात का इंतजार कर रहे हैं या फिर इन्हें कुछ मजीद साथियों का इंतजार है। ये भी हो सकता था कि वो खून खराबे से बचने के लिए महाराज और कैप्टन को सोचने का मौका देना चाहते हों। यूं लग रहा था कि ये वीराना मैदान जंग है और एक फौज सफे बांधे किसी किले पर हमले के लिए तैयार खड़ी है।
فضا میں عجیب سی سنسنی رچی ہوئی تھی اور ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس سنسنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا سب لوگوں نے ریسٹ ہاؤس کے اندر ہی کھایا۔ مہاراج رتن سنگھ، کیپٹن بھوانی اور رانی پرم کے لیے ڈائننگ روم میں کھانا چن دیا گیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد ڈائننگ روم سے بلند لہجے میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ کیپٹن بھوانی بہت طیش میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بزدلوں کا جم غفیر ہے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا، رتن جی، آپ 10,000 صفر بھی جمع کر لیں تو جواب صفر ہی آئے گا۔ مہاراج کی آواز آئی، لیکن کیپٹن، اس میں خطرہ ہے، ہم تم ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ آپ خامہ خواہ میں چنتا کر رہے ہیں رتن جی، میں پورے وشواس سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ہمت ہی نہیں پڑے گی ہمیں روکنے کی، اور جب تک ہمت پڑے گی ہم دور نکل چکے ہوں گے۔ میری جیپ آپ نے چلا کر دیکھی ہوئی ہے، خراب سے خراب راستے پر بھی وہ 30-40 کی رفتار سے تو بھاگ ہی سکتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی سواری ہے جس پر ہمارا پیچھا کر سکیں گے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیچھا کرنے کی نوبت ہی نہ ہے، ہم بغیر کسی کی نگاہ میں آئے بغیر بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ رانی پرم کی آواز آئی۔ اس نے نسبتاً مدھم لہجے میں کچھ کہا تھا۔ اس کے الفاظ صاف سنائی نہیں دیے۔ جواب میں کیپٹن بھوانی جھنجھلا کر بولا، ہم اسی طرح سوچ وچار کرتے رہیں گے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب مجھے جانے دیں، جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ کرسیاں گھسیٹے جانے کی آوازیں آئیں، پھر کیپٹن بھوانی دندناتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل آیا۔ جلاد صورت کاکڑ رائفل بدست اس کے پیچھے تھا۔ دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس سے نکلے اور گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ کیپٹن بھوانی کے مسلح محافظ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ صورتحال کچھ واضح ہو گئی تھی۔ کیپٹن بھوانی ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود لوگوں کا گھیرا توڑ کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹیلوں کی جانب رستہ کھلا ملے گا یا بہت معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاریکی اور دشوار گزار راستے کا فائدہ اٹھا کر اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو جو پور سے کمک لے کر یہاں پہنچ سکتا تھا یا کسی بھی نزدیکی آبادی سے سینکڑوں افراد اکٹھے کر سکتا تھا۔ تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے اطراف میں جگنو سے ٹمٹما رہے تھے۔ یہ محاصرہ کرنے والوں کی ٹارچیں تھیں یا پھر وہ آگ تھی جو انہوں نے جگہ جگہ جلا رکھی تھی۔ گاہے بگاہے گھوڑوں کے ہنہنانے اور سانڈیوں کی آوازیں بھی ریسٹ ہاؤس تک پہنچ رہی تھیں۔ کیپٹن بھوانی نے اپنی جیپ کو دھکا لگوا کر اس کا رخ ٹیلوں کی جانب کیا۔ جیپ کا انجن سٹارٹ نہیں کیا گیا تھا اور نہ بتیاں روشن کی گئی تھیں۔ کیپٹن بھوانی کے 5-6 گارڈز جیپ کو دھکا لگاتے ہوئے ٹیلوں کی طرف لے گئے اور ڈھلان راستہ طے کر کے بلندی پر پہنچ گئے۔ یہ سارا عمل بڑی خاموشی سے مکمل ہوا۔ جیپ کو بلندی پر پہنچا کر 6 میں سے 3 گارڈز واپس آ گئے۔ اب کیپٹن آر کے بھوانی کے علاوہ جیپ میں کاکڑ اور 3 مسلح محافظ موجود تھے۔ کیپٹن بھوانی کی اس مہم جوئی کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا تھا، لہٰذا ریسٹ ہاؤس میں موجود اکثر افراد اپنے آپ کو ذہنی طور پر بدتر حالات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ میں غزالہ سے قریب رہنے کے لیے کمرے میں چلا گیا اور اس سے چھوٹا پسٹل لے کر جیب میں رکھ لیا۔ ٹیلوں کی جانب سے جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر وہ گرجتی ہوئی مخالف سمت میں بڑھی۔ بمشکل 4-5 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ تڑ تڑ کی خوفناک آوازوں سے فضا گونج اٹھی۔ ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے غزالہ کو دروازے کے قریب کھڑا رہنے کی ہدایت کی اور بھاگتا ہوا برآمدے میں پہنچا۔ ایک چوکور ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں نے ٹیلوں کی جانب نگاہ اٹھائی۔ فائرنگ کی آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں، لیکن ٹیلوں کی اٹھان کے سبب سب کچھ نگاہوں سے اوجھل تھا۔ خود کار رائفلوں کے علاوہ سب مشین گن بھی چل رہی تھی۔ یہ سب مشین گن کیپٹن بھوانی کے محافظ خاص کاکڑ کے ہاتھوں میں تھی۔ یکا یک فائرنگ تھم گئی۔ چند لمحے بعد میں نے انجن کا شور سنا۔ یہ کیپٹن بھوانی ہی کی جیپ تھی۔ وہ تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی جانب واپس آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد جیپ کی روشنیاں ٹیلوں کے اوپر چمکی۔ وہ تیزی سے اچھلتی کودتی ڈگمگاتی ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ جو ہی وہ ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے سامنے پہنچی، مہاراج رتن سنگھ سمیت کئی افراد اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان میں بھی تھا۔ جیپ کا ونڈ اسکرین ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ ایک ہیڈ لائٹ بھی چکنا چور تھی۔ گولیوں کے قریباً نصف درجن سوراخ ڈرائیور والے دروازے پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔
ڈرائیور سے ساتھ والی نشست پر کیپٹن بھوانی اپنے ایک پہلو پر لڑکا ہوا تھا. گولی اس کے کولہے میں لگی تھی اور وہ درد کی شدت سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا. بھرا ہوا پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور گود میں ونڈ اسکرین کے بے شمار ٹکڑے پڑے بکھرے ہوئے تھے. عقبی نشست پر کاکڑ نظر آیا. اس کا نچلا دھڑ 2 سیٹوں کے درمیانی خلا میں تھا. وہ مر چکا تھا. کسی نے جیپ کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے اس پر برچھی کا وار کیا تھا اور یہ برچھی اس کے پہلو میں دور تک گھس گئی تھی. اگر کاکڑ کو صرف برچھی لگی ہوتی تو شاید وہ اب تک زندہ ہوتا، لیکن اسے آتشی ہتھیاروں نے بھی نشانہ بنایا تھا. اس کی پشت پر نیلی قمیض میں گولیوں کے سوراخ اور خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے. صرف 3 یا 4 منٹ پہلے یہ شخص زندہ سلامت اس جیپ میں سوار ہوا تھا اور اب بے جان لاشیں کی صورت 2 نشستوں کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا. کیپٹن بھوانی بمشکل دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر کاکڑ کی طرف آ گیا. کاکڑ کاکڑ اس نے اسے کالر سے تھام کر جھنجھوڑا. شاید ابھی تک اسے یقین نہیں آیا تھا کہ کاکڑ راہی عدم ہو چکا ہے یا پھر وہ ابھی تک اس کی حالت سے بے خبر تھا. کاکڑ کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ اچانک خود بھی لڑکھڑا گیا اور تیورا کر جیپ کے پائیدان پر گر گیا. مہاراج بے قرار ہو کر آگے بڑھا. دیگر افراد نے بھی کیپٹن بھوانی کو سہارا دیا اور اندر لے گئے. خون کی ایک لکیر کیپٹن بھوانی کے پیچھے ہی پیچھے اندر تک گئی. عتیق خان نے محافظوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک محافظ ہجیانی لہجے میں بولا، وہ حرام زادے ٹیلوں کے پیچھے بھی گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. ڈرائیور خوشحال خان نے دلیری دکھائی جو جیپ کو ریورس گیئر میں ہی بھگا کر پیچھے لے آیا، ورنہ شاید وہ سب کو چھلنی کر دیتے. تم نے فائر نہیں کیا؟ میں نے 2-3 برسٹ مارے ہیں، اس سے زیادہ کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. وہ تو اندھا دھند جیپ کے اوپر چڑھے آ رہے تھے. اچانک مجھے خیال آیا، محافظ نے جواب دیا، اچانک مجھے خیال آیا کہ محافظ تو 3 تھے، جیپ سے 2 اترے تھے، تیسرا کہاں گیا؟ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال پوچھتا، ڈرائیور خوشحال خان خود ہی بول اٹھا، نشاط علی بھی ادھر ہی رہ گیا ہے، وہ پچھلے دروازے پر تھا، زور سے جھٹکا لگا تو اچھل کر نیچے جا گرا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا 4-5 بندوں نے اسے دبوچ لیا. بے حد ناکام اور حوصلہ شکن مشن ثابت ہوا تھا یہ. کاکڑ کی خوچنکا لاش کو بمشکل کھینچ تان کر جیپ میں سے نکالا گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسٹ ہاؤس میں لے گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد تاریکی میں ہلچل سی نظر آ رہی ہے. شاید محاصرہ کرنے والے متحرک ہو رہے تھے. یہ بڑا روح فرسا خیال تھا. 300-350 افراد کے آگے ریسٹ ہاؤس کے چند مکینوں کی کیا حیثیت تھی؟ وہ مشتعل ہو کر حملہ کر دیتے تو یہاں کٹی پھٹی لاشوں کے سوا کچھ باقی نہ بچتا. اطراف میں ہلچل دیکھنے کے بعد میں بھاگتا ہوا اندر پہنچا. ایک کمرے کا صاف شفاف بستر کیپٹن بھوانی کے خون سے رنگین ہو رہا تھا. کیپٹن بھوانی پہلو کے بل لیٹا تھا اور مہاراج رتن سنگھ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا. فوری طور پر گولی نکالنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن خون کا مسلسل اخراج روکنا ضروری تھا اور مہاراج اس کوشش میں لگا ہوا تھا. کیپٹن بھوانی کے سرانے سائیں علی گمسم کھڑا تھا. میں نے مؤدب لہجے میں کہا، یور ہائنس، مداخلت پر شرمندہ ہوں. دراصل اطراف میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، شاید وہ لوگ ہلہ بولنے والے ہیں. مہاراج سمیت موقع پر موجود ہر فرد کے چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے. مہاراج نے اپنے خون آلود ہاتھ رومال سے پونچھتے ہوئے عتیق خان سے کہا، عتیق، تم اپنے آدمیوں کو لے کر چھت پر چلے جاؤ اور جہاں جہاں میں نے کہا ہے پوزیشن سنبھال لو. عتیق خان تعظیم پیش کر کے فوراً باہر نکل گیا. مہاراج باقی افراد کے ساتھ بیڈ روم سے نکلا اور برآمدے میں پہنچ گیا. متحرک روشنیاں اب قریب آ گئی تھیں اور محاصرہ کرنے والوں کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. وہ بہت پرجوش دکھائی دیتے تھے اور ناقابل فہم للکارے بلند کر رہے تھے. ایک حد تک آگے بڑھنے کے بعد وہ لوگ پھر رک گئے. چند منٹ تک کوئی نقل و حرکت نہیں ہوئی. پھر 2-3 مشل بردار گھڑ سوار آگے بڑھتے دکھائی دیے، لیکن وہ بھی تھوڑے آگے بڑھنے کے بعد ٹھہر گئے. مہاراج رتن سنگھ بغور صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا. ان لمحات میں کچھ کہنا مشکل تھا کہ اگر محاصرہ کرنے والوں نے ریسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا تو مہاراج اور اس کے گارڈز کا کیا رد عمل ہوگا. بہرحال وہ سب کے سب پوری طرح چوکس تھے. اچانک تاریکی میں سے ایک سایہ نمودار ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا سا ہماری طرف بڑھا. مہاراج کے ذاتی ڈرائیور چندرو جان نے گاڑی کی تند و تیز روشنیاں سائے پر پھینکی. وہ اپنا ہی آدمی نکلا.
یہ وہی گارڈ تھا جسے تھوڑی دیر پہلے محاصرہ کرنے والوں نے پکڑ لیا تھا۔ ڈرائیور نے اس کا نام نشاط علی بتایا تھا۔ غالباً اس کی ایک ٹانگ پر چوٹ لگی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ رائفل غائب تھی اور قمیض بھی سامنے سے پھٹی ہوئی تھی۔ مہاراج کے سامنے پہنچ کر اس نے سر پر ٹوپی رکھی اور سلوٹ کرنے کے بعد ایک کاغذ مہاراج کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے دیا ہے مہاراج۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس سے مار پیٹ کی گئی ہے اور وہ ابھی تک اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکا۔ مہاراج نے کاغذ پر نگاہ دوڑائی اور اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو گیا۔ وہ غرایا، سن آف بچ، اس کی یہ مجال کہ ہمیں دھمکیاں دے۔ اس نے کاغذ کے پرزے کر کے پھاڑ دیے اور ہاتھ پشت پر باندھ کر ایک بار پھر گاڑی کے ارد گرد چکرانے لگا۔ وہ غصے سے نیم دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بتدریج اس کا تنا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ 1.5 گھنٹے کے اندر یہ بات ریسٹ ہاؤس میں سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ محاصرہ کرنے والوں نے مہاراج رتن اور اس کے ساتھیوں کو صبح 5 بجے تک کی مہلت دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 5 بجے تک ان کے تمام مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ کارروائی پر مجبور ہو جائیں گے۔ مزید برآں انہوں نے اپنے مطالبات میں ایک مطالبے کا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ مہاراج رتن سنگھ اور کیپٹن بھوانی لکھ کر دیں کہ یہاں جو بھی مالی یا جانی نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ کسی جرگے میں کسی طرح کا دعویٰ کریں گے۔ وہ رات بے حد تاریک اور پرسکون تھی، لیکن اس تاریک اور پرسکون رات کے وطن میں ایک خونی ہنگامہ پرورش پا رہا تھا۔ وہ گھڑی جو غزالہ نے مجھے تحفے میں دی تھی اور جو پھانسی کی کوٹری میں مجھ سے جدا ہو گئی تھی، اب پھر میرے پاس آ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ غزالہ کی موجودگی میں اس گھڑی کو کلائی پر باندھتا۔ میں نے اسے جیب میں ڈال رکھا تھا اور بوقت ضرورت نکال کر وقت دیکھ لیتا تھا۔ میں نے وقت دیکھا، شب کے 12 بج رہے تھے۔ 5 بجنے میں ابھی 5 گھنٹے باقی تھے۔ میں ریسٹ ہاؤس سے نکلا اور دیوار کے ساتھ چلتا ان ٹیلوں کی جانب آ گیا جن کے عقب میں کیپٹن بھوانی اور محاصرہ کرنے والوں کے درمیان جان لیوا جھڑپ ہوئی تھی۔ ٹیلے کے دامن میں 3 گارڈز نے پرانی اینٹوں سے ایک چھوٹی سی دیوار چن کر مورچہ بنا لیا تھا اور اب اس مورچے میں بیٹھے وہ خسر پسر کر رہے تھے۔ یقیناً یہ ہلکی پھلکی سرگوشیاں نہیں تھیں۔ اس گمبھیر فضا میں ہلکی پھلکی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ان گارڈز کے پاس سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف آ گیا اور ایک ہموار جگہ پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا۔ ریت کی شبنم آلود خنکی نے بدن میں تازگی سی دوڑا دی تھی۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ کوئی میرے بالکل قریب موجود تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود پتلون کی جیب میں چلا گیا۔ یہاں پسٹل موجود تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک سایہ سا میری طرف آ رہا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، کیونکہ اس کی ساڑی یا اوڑھنی کا پلو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ نشا تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور میرے قریب ریت پر گر سی گئی۔ بہت پریشان نظر آ رہی تھی وہ۔ اس نے چمکیلے تاروں والی ساڑی پہن رکھی تھی۔ بال آزاد تھے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں بڑے بڑے نقرئی آویزے تھے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں وہ کوئی اپسرا ہی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ریسٹ ہاؤس سے ہی میرے پیچھے آ رہی ہے۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ بجھی بجھی آواز میں بولی۔ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے، لیکن اتنا نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے صبح تک کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب، وہ بے دلی سے مسکرائی۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان بوجھل خاموشی طاری رہی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی ہوں جہانی صاحب، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے موت سے۔ شاید اس لیے کہ گناہگار ہوں، یا شاید اس لیے کہ انسان ہوں اور موت کا ڈر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی ہو۔ جی ہاں، میں نے گجرات یونیورسٹی سے BSc کیا تھا۔ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن گھریلو حالات نے نوکری پر مجبور کر دیا۔ میرے پتا جی نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ گھر میں میری ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا تھا جو اکثر بھکمنگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ میں نے نوکری کا ارادہ ظاہر کیا تو پتا جی نے یہ وچار نہیں کیا کہ میں نوکری پر کیوں مجبور ہو رہی ہوں۔ وہ حسب عادت اپنی دانائی بھگاڑنے اور پیشن گوئیاں کرنے بیٹھ گئے۔ نوکری کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ اگر کہیں عزت کی نوکری ملے گی تو وہاں خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا۔ 4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ محنت کی کمائی کسے کہتے ہیں۔ اور میری ایک بات لکھ لو، عزت کی نوکری تمہیں ملے گی بھی نہیں۔
تم جیسی لڑکیوں کو لوگ قابلیت دیکھ کر نہیں، خوبصورتی دیکھ کر نوکری دیتے ہیں، اور جو خوبصورتی دیکھ کر نوکری دیتے ہیں وہ صرف دیکھنے کی حد تک نہیں رہتے، نوکری کے پہلے دن سے ان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ پتا جی کی نصیحتوں اور ان کے زہر آلود لہجے سے مجھے چڑ تھی۔ میں ہمیشہ ان کی ہدایتوں کے برخلاف چلتی تھی۔ میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نوکری کر لی۔ وہیں پر مجھے ماڈلنگ کی پیشکش ہوئی اور میں نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ ٹی وی پر میرے 3-4 کمرشلز بہت پاپولر ہوئے۔ ان دنوں میرے بہت سے پرستار پیدا ہو گئے تھے۔ ایک ایسا ہی پرستار کیپٹن بھوانی بھی تھا۔ وہ حسن کا شکاری ہے اور اچھے شکار کے کھوج میں اس کے ہرکارے دور دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ میں کیپٹن بھوانی کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس کر جودھپور پہنچ گئی۔ جودھپور میں میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جس کی پیشن گوئی پتا جی نے کی تھی۔ میرے شریر سے دوشیزگی کی مہر مٹا دی گئی۔ میں نے سوچا میں اب کون سا منہ لے کر گھر واپس جاؤں گی۔ پتا جی کا شعلہ بار چہرہ ہمیشہ کی طرح اپنی دانائی کی فتح پر سرشار نظر آئے گا۔ میں نے واپسی کے راستے پر اس راستے کو ترجیح دی جس پر میں چل نکلی تھی۔ ایک آزاد پنچھی کی طرح میں نے دل پسند فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیا۔ 3-4 ماہ تک میں نے کیپٹن بھوانی کی کمپنی انجوائے کی۔ پھر کیپٹن کے ایک مسلمان دوست سالار احمد کے ساتھ بمبئی چلی گئی۔ وہ ہیرو کا ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ سالار احمد کے ساتھ میں نے قریباً 1 سال گزارا۔ پھر ایک نیوی آفیسر راکیش رائے کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے ساتھ میں نے سنگاپور کا ایک طویل اور لطف تفریحی دورہ کیا۔ راکیش رائے سے جب میں واپس کیپٹن بھوانی کے پاس آئی تو بیمار تھی۔ میرے پیٹ میں ایک چھوٹی سی رسولی کا آپریشن ہونے والا تھا۔ عیاش امیر زادوں کی خصلت کے عین مطابق کیپٹن بھوانی میرے ساتھ رکھائی سے پیش آیا، لیکن بھگوان جانتا ہے مجھے اس کے رویے کا ذرا بھر بھی دکھ نہیں ہوا۔ مجھے ان امیر زادوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے۔ میں ان کے بدلتے ہوئے رویوں کے لیے پہلے سے تیار رہتی ہوں۔ مجھے اپنی قدر و قیمت کا بھی پتا ہے اور اپنی حدود کا بھی۔ کیپٹن بھوانی کے پاس میں کیول 8-10 روز ہی رہی تھی کہ مہاراج رتن سنگھ مجھے اپنے ساتھ تاندل اسٹیٹ لے آئے۔ یہاں میرا کامیاب آپریشن ہوا اور 1 ماہ کے اندر اندر میں صحت یاب ہو گئی۔ اس واقعے کو قریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے میں مہاراج کے پاس ہی ہوں۔ نشا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں تم سچ بتاؤ گی یا نہیں۔ اگر بتانے والی ہوئی تو ضرور بتاؤں گی، ورنہ چپ رہوں گی۔ یہ مہاراج کیسا شخص ہے؟ وہ بے تکلفی سے ریت پر نیند براز ہو گئی۔ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی۔ کبھی وہ بہت برا لگتا ہے اور کبھی بہت اچھا۔ میرے خیال میں اس کی خوبیاں اس لیے قابل تعریف ہیں کہ ایسے لوگوں میں اکثر یہ خوبیاں نہیں ہوتی۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مہاراج نے اپنے لیے کچھ قاعدے ضابطے بنا رکھے ہیں۔ دوسرے شبدوں میں اسے مہاراج کا اپنا ضابطہ اخلاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس ضابطہ اخلاق سے ذرا بھی روگردانی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پھانسی کا معاملہ ہی لے لیں۔ شیخ عاصم آپ کی جان لینا چاہتا تھا۔ مہاراج کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شیخ عاصم خون کا بدلہ خون مانگ رہا ہے، لیکن اسٹیٹ کے قانون کے مطابق آپ کی جان لینے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اسٹیٹ کی عدالت میں آپ پر مقدمہ چلا اور آپ کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی۔ اس طرح ہر معاملے میں مہاراج اپنے قاعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قاعدے قابل تعریف بھی ہیں۔ مہاراج اپنے جیسے دیگر امراء کی طرح رنگین مزاج ہیں۔ عورتوں کی بھی انہیں کوئی کمی نہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی عورت کو اس کی منشا کے خلاف حاصل نہیں کیا۔ دوسرے راجاؤں کی طرح انہیں نت نئے بیئر رچانے کا بھی کوئی چاؤ نہیں۔ پہلی پتنی کے ساتھ ان کا مزاج نہیں ملا، انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ دوسری پتنی کے ساتھ انہیں بے حد پریم تھا، اس کی موجودگی میں انہوں نے دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے حد سندر اور نیک خاتون تھی، رحم دل اتنی کہ کسی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ مہاراج مجرموں کو سزائیں دینے میں شروع میں بہت سخت رہے ہیں۔ اس عورت کے جیون کو اس غم نے کھا لیا کہ اس کے پتی کے ہاتھوں لوگ اذیت ناک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ پرسوں جنگل سیر کو گئے تھے، وہاں آپ نے قبر دیکھی ہوگی، اور میرا خیال ہے وہ کہانی بھی سنی ہوگی جو اس قبر کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ میں نے اقرار میں جواب دیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی بے شمار کہانیاں رانی چندرا سے وابستہ ہیں۔ شاید میں آپ کو رانی کا نام بتانا بھول گئی، ان کا نام چندرا کماری تھا۔